रहमान। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। यानी जो भी इस दुनिया में आया सब ने जाना है, कोई पहले कोई बाद में। लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए जैसे अभी बच्चा माँ के पेट में होता है, अभी उसके जब उसके ऊपर 120 दिन गुजर जाते हैं ना हमल को, तो तब एक फ़रिश्ता आता है और फ़रिश्ता आके ना उसकी उम्र लिख देता है, उस बच्चे का रिज़्क लिख देता है, उसने खुशकिस्मत होना है या बदबख्त होना है वो लिख देता है, और कौन सी ज़मीन पर वो बड़ा होकर मरेगा, औरत है या मर्द है, वो भी लिख दिया जाता है। यानी उसकी ये 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। जब वो अभी 4 महीने का होता है माँ के पेट में, तो उसकी 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। आज हम कहते हैं कि वो बच्ची थी ऐसे चली गई, अल्लाह ताला ने उसकी इतनी उम्र लिखी थी, वो बहाना बनता है। वो इज़राइल अलैहिस्सलाम थे ना, उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ऐसे, जब इज़राइल अलैहिस्सलाम पहले ना इंसानी शक्ल में आते थे, और इंसानी शक्ल में आके ना तो जिसके पास जिसकी रूह कब्ज़ करनी होती थी उसकी रूह कब्ज़ करते थे। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला इस तरह तो सारे लोग जो है वो कहते हैं कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और मेरी जान ले ली, तो अल्लाह ताला ने फिर बीमारियां रख दी। ठीक है, किसी अब हम कहते हैं उसको तो ये हार्ट अटैक हो गया, उसको तो बीपी का मसला था, उसको तो कैंसर था, उसको ये हो गया। तो क्योंकि हम क्या होता है कि फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम का तो कोई नाम ही नहीं लेता, हम बीमारियों का नाम लेते हैं कि अच्छा उसको वो मसला था, वो बीमारी उसकी जान ले गई। तो ये था कि अल्लाह ताला ने कहा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम मैं ऐसी चीज़ें रख दूंगी कि तेरा कोई नाम ही नहीं लेगा। तो फिर इसी तरह हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन असल वही है कि इंसान की उम्र लिख दी गई है, किस ज़मीन पे उसने मरना है वो भी लिख दिया गया है, उस जगह पे इंसान ने खुद ही पहुंच जाना है। अगर देखिए कहीं नहीं जाना था, लेकिन अगर ज़िंदगी के अंदर हादसा लिखा है तो यकीन करें वो इंसान मर्द है या औरत है, उसने उस जगह पे नहीं जाना था, वहाँ पे पहुंच जाएगा, उसकी मौत वहाँ पे लिखी होती है। तो वो कितना प्यारा वाक़या है। एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम का आप जानते हैं, अल्लाह ताला के नबी थे, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफ़िल ऐसे लगा करती थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफ़िल में ना एक शख्स बैठा था, और वहाँ पे इज़राइल अलैहिस्सलाम भी इंसानी शक्ल में आके बैठे हुए थे। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो एक आदमी बैठा था, उसको ना ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि उसको खा जाएंगे, जैसे किसी की कहते हैं ना कि वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे इसकी रूह कब्ज़ कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब वो बंदे के दिल में इतना खौफ पैदा हुआ, उसको लगा कि ये जो आदमी मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा है कि लगता है मेरी जान निकाल देगा। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, और आप जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला ने उनको उनके हवाएं उनके ताबे की हुई थी। यानी एक पूरे महीने का जो सफ़र होता था ना, एक दिन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनके पास जो तख़्त था, एक दिन में वो सफ़र तय होता था। अब उस आदमी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ऐसे करें कि मुझे ना इस बंदे से बड़ा डर लग रहा है। उसको नहीं पता था कि ये मलकुल मौत है। उन्होंने कहा मुझे इस बंदे से बड़ा डर लग रहा है, तो मुझे आप ना फ़लाँ मेरे जो गाँव है ना वहाँ पे पहुँचा दें। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको पहुँचा दिया, वहाँ पे हुक्म दिया, तख़्त जो था वहाँ उसको वो छोड़ आया। अब क्या हुआ था कि जैसे ही वो शख्स वहाँ पे पहुँचा ना, तो वो जो आदमी उनकी महफिल में बैठा हुआ था, इस्राइल अलैहिस्सलाम जो थे, वो उस जगह पे पहुँच गए। उस जगह पे पहुँच के उसकी रूह कब्ज़ कर ली। अब वाक़या क्या है, आप समझ गए कि क्या था कि अल्लाह ताला ने उनकी मौत उस जगह पे उस गाँव में लिखी हुई थी। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे कि अल्लाह ताला ने इसकी मौत तो फ़लाँ जगह पे लिखी हुई है और ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या हुआ कि वो बंदा इतना डर गया कि उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको वहाँ पे पहुँचा दिया। तो असल चीज़ थी अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म था। तो प्यारी बहनों, बस आपको एक चीज़ बस कहनी है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरी ऊपर क्लास है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं ऊपर पढ़ाती हूँ। तो ये है कि इंसान को अपने आने वाले वक्त की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें यही दिया, देखे कि अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए भेजा है कि अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते ही काफ़ी थे, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते ही काफ़ी थे। आप जानते हैं कि इतने ज़्यादा अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते पैदा किए हैं कि हर वक्त अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के लिए रुकू सजदे में पड़े हैं। लेकिन अल्लाह को इंसानों की इबादत पसंद है। क्यों? इसलिए पसंद है कि ये मेरे बंदे दुनिया में रहेंगे, और दुनिया में रहते हुए अपनी माँ का, बीवी का, बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का हक़ अदा करेंगे, उनसे मिलेंगे, और इस टाइम के अंदर नमाजों का भी ध्यान रखेंगे, और ये जो जितने अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बनाए इनके साथ भी निभाएंगे,
اور کیا کریں گے؟ اور مجھے بھی یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کا جہاد کیا ہے کہ وہ بارڈروں پہ جاتے ہیں نا, وہاں پہ جا کے سرحدوں پہ جا کے اپنی جان مال لے کے جاتے ہیں, اور وہاں پہ کبھی واپس آ جاتے ہیں غازی بن کے, کبھی شہید ہو جاتے ہیں. لیکن عورتوں کا جہاد دیکھیں کیا, عورتوں کا جہاد یہ ہے ایک نماز پڑھی اس کے بعد وہ عورت جلدی جلدی کام سمیٹتی ہے. اب دوسری نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو اب وہ دوسری نماز کا انتظار کرتی ہے نا کہ میں جلدی سے کھانا بنا لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, سارے کام سمیٹ لوں, پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے یا عصر کی نماز پڑھنی ہے. تو یہ عورت کا جہاد ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, یہ عورت کا جہاد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ انسانوں کی عبادت بڑی پسند ہے کہ ہم سارے حقوق ادا کرتے ہوئے, حقوق العباد ادا کرتے ہوئے, اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے پھر اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اور سب سے پہلے جیسے ہی اللہ اکبر ہوتے ہیں نا, اذان ہوتی ہے, تو فوراً جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھا کریں کہ دیکھیں ہمیں بلاوا آ گیا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے, اس اللہ کی طرف جانا ہے, وہی کاموں کو بنانے والا. آج دنیا میں کتنے پریشان ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ, کسی کو کوئی مسئلہ. تو ہمارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ہماری ساری پریشانیوں کا حق جو ہے, حل جو ہے, مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس کے ساتھ اپنے معاملے صحیح رکھنے چاہیے, اس کو پکارنا چاہیے, اس کے ساتھ اپنے جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے ذکر شکر میں گزار سکتے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں کام کرتے ہوئے, جیسے صفائی کر رہی ہیں. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی دیکھیں, وہ ہمارے اوپر تو حالات نہیں ہیں, وہ تو چکی پیستی تھی تو اللہ کی حمد ثنا کرتی رہتی تھی. ہمارے لیے تو مشینیں ہیں, وہ پہلے ہاتھ سے کپڑے دھونے, پھر جو گندم ہمیں وہ آٹا مل جاتا ہے وہ خود چکی پیستی تھی, اور پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی, ذکر کرتی رہتی تھی. تو ہمیں تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں. تو اس سارے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھا کرے, کہ یہ سوچ رکھا کرے کہ اب اذان ہونے والی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. دیکھیں اوپر میں پڑھاتی ہوں, میں آپ لوگوں کو کسی کو بھی نہیں جانتی, کیونکہ میں سوچا شاید کہ آپ میں سے کوئی کسی کو میں جانتی ہوں گی, لیکن کوئی نہیں, وہ نیازی بھائی نے کہا اور میں آ گئی. کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جانتا ہو, یا پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاں پہ بھی آپ مجھے بلائیں گے میں انشاءاللہ ضرور آؤں گی, اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں. شاید ہماری کوئی بات آپ کو پسند آ جائے یا آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ دین کی طرف آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایسے محفل لگی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے وحی ہوتی تھی, جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں جو صحابی ہے نا اس کی زندگی ختم ہونے میں چند گھڑیاں رہ گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو, اس صحابی کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ اے اس بندے کا نام لے کے کہا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے, اور اس دنیا میں جانے کے لیے تمہارے لیے صرف چند گھڑیاں رہ گئی ہیں. تو دیکھیں ہم ہوتے نا, ہم گھر جاتے, ٹھیک ہے نا, ہمیں سے ہمارا مرد ہوتا ہم یا عورت ہم ہوتی تو ہم فٹافٹ گھر جاتے کہ اپنے گھر جا کے فلاں کو بتائے کہ ہمارا فلاں جگہ پہ بینک بیلنس ہے, یہاں پہ وہ رکھا ہے, یہ معاملہ وہ معاملہ, یعنی ہم دنیا کے معاملے کرتے. لیکن یقین کریں اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, اللہ کے رسول میرے اس دنیا میں جانے کے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, اللہ کے رسول کوئی ایسا مجھے عمل بتا دیں کہ میں اس عمل میں مصروف ہو جاؤں اور میری جان اللہ کی طرف چلی جائے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو دین کا علم سیکھنے میں لگ جا. اور اس صحابی نے, وہ کسی صحابی کے پاس بیٹھے اور علم دین سیکھنے میں لگ گئے, اور وہاں پہ فرشتہ آیا اور ان کی روح کو قبض کر دی. اچھا اب جب اس دنیا سے وہ چلے گئے تو کیا ہوا کہ صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے کوئی بہترین عمل ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو آخری ٹائم پہ اتنی بڑی نصیحت کی کہ جا تو دین کا علم سیکھنے میں لگ جا کہ تو کامیاب ہو جائے گا. تو وہ اسی طرح کی, تو دیکھیں اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے سارے کاموں کو مؤخر کر کے اپنے کاموں کو جلدی جلدی سمیٹا کریں. آپ کے گھر کے پاس مدرسے ہیں, اور یقین کریں فیس بھی للہ ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں, بچوں کو تعلیم ہوتی ہے, عورتوں کو تعلیم ہوتی ہے. میں قرآن مجید شروع کیا ہوا ہے, ابھی قرآن مجید ختم ہوا ہے, دوبارہ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. آپ کی, میں نہیں کہتی میرے پاس آپ آئیں,
ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی دین کا کام ہو رہا ہے 1 گھنٹے کی یہاں پہ کلاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کو پڑھاتی ہوں. کچھ ہم یہاں پہ آ کے کبھی آیت کریمہ پڑھتے ہیں, کبھی درود تنجنہ پڑھتے ہیں, کبھی کچھ نہ کچھ ہم پڑھائی کرتے رہتے ہیں. تو اپنے سارے جو عورتیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم بچوں کو, بچے اتنا بڑا مدرسہ ہے اوپر, کھیل بھی سکتے ہیں بچے آرام سے, مائیں بھی آرام سے بیٹھ کے. تو یقین کریں آپ اپنے گھر سے نکلا کریں. ہمارا یہی جو ہم نے سب نے دنیا سے جانا ہے, اور آپ جانتے ہیں کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں ہے, سب نے جانا ہے. تو آپ اپنے وقت کو قیمتی بنایا کریں. جب سے میں نے پڑھا ہے تب سے میں پڑھا رہی ہوں, اتنے سال ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اعضاؤں کو سلامت رکھنا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھروں سے نکلو گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. یقین کریں کبھی ہمیں کوئی کہہ دیتا آیت کریمہ پڑھیں, جیسے ایک عورت ہے کلاس کی, اس نے مجھے کہا آیت کریمہ, ہم نے آیت کریمہ سٹارٹ کیا ہے, وہ ہم پڑھے ہیں, اور ہم نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانیوں کو دور کر دے جس مسئلے کے لیے اس نے ہمیں کہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ساری عورتیں جو پڑھ رہی ہیں نا, اللہ ہماری زندگی کے اندر جو مسائل ہیں اللہ ان کو حل کر دے. اور اگر اللہ کوئی بھی مسائل نہیں ہے, اللہ تو نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی مصائب, پریشانیاں, حادثات یا کچھ بھی ایسے ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ آنے سے پہلے ٹال دے. تو یقین کریں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. جہاں بھی آپ کے گھر کے پاس کوئی بھی مدرسہ ہے, اب دیکھیں میں یہاں پہ نعتوں کی محفلیں ہوتی ہیں, میں نہیں جاتی, یہ نہیں کہ میں پڑھتی ہوں, خود بھی نعت پڑھتی ہوں, سارا کچھ کرتی ہوں, کیونکہ میں نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے. اگر میں اپنے مدرسے کو چھوڑ کے فلاں محفل میں جاؤں گی فلاں, تو میرا سارا جو کلاس ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. میں یہاں پہ بیٹھ کے ہی عورتوں کو پڑھاتی ہوں. ہاں جیسے کوئی کہے تو ہم نے ایک جمعرات کا دن رکھا ہوا ہے, اس دن ہم کسی کے گھر بھی چلے جاتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلا کریں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن کل کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری رضا کی خاطر ایک مرکز پہ جمع ہوتے تھے. اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے, کہ ایسے جب محفل لگا کرتی تھی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں آتا تھے نا صحابی, تو اس کے بارے میں پوچھتے وہ کیوں نہیں آیا. تو اس طرح لوگ اب دیکھیں آج کل جو ماحول گھروں کے بن گئے, ہم کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں, جائیں گے تو اگلا کہ پتہ نہیں کیوں آئی ہے, ٹھیک ہے نا, طرح طرح کے اس کے ذہن میں خیال آئے گے. تو اس طرح جب یہ اس طرح کی محفلیں ہوتی تھی نا, اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آیا. تو اس طرح پھر آپ سے یہ سارے لوگ ان کے گھر جاتے تھے, اس کی کبھی کسی وقت کوئی بیمار ہوتا آپ عیادت کرتے, اور کتنا ثواب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے نا, آپ اس کی عیادت, اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہو نا, تو آپ صبح جاتے ہو نا, جانا کتنی دیر کے لیے جانا ہے, آپ 5 منٹ جائیں گے, 10 منٹ اس کے پاس بیٹھیں گے مریض کے پاس, تو آپ جائیں گے تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. اور اگر آپ شام کو جاتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. تو کتنی بڑی سعادت ہے. تو ضرور ایسی محفلوں میں آیا کریں, کوئی سی ایک محفل کے ساتھ جڑ جائیں. فلاں ہر جگہ پہ نہیں جائیں, ہر جگہ جہاں آپ کا دل مطمئن ہے, یہاں ضروری نہیں یہاں پہ, جہاں پہ بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ جائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا, ہر بندہ پریشان ہوگا. دیکھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام, قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے نا, آپ اللہ کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن وہ کہیں گے اللہ آج مجھے اپنی ماں کی فکر نہیں, آج مجھے اپنی فکر ہے, نفسا نفسی کا عالم. اور اس ٹائم صرف ایک ہستی ہوگی, ایک ہستی جو ہم سب کی فکر کرے گی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, اس دن ہر کوئی پریشان ہوگا, انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے. اس دن وہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی غم, کوئی فکر نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک مرکز سے دوسرے مرکز پر جمع ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ایک مرکز پہ جمع ہونے والوں کو قیامت والے دن نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے جو ہم تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قبول اور منظور فرمائے. کیونکہ دنیا ایک مسافر ہے نا, ہم سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امانت ہیں. جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا اس دنیا سے. تو ہمیں ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے نا, وہ سفر کرتا ہے, کسی نے سفر پہ جانا ہے تو کیا کرے گا, اپنا وہ جو بیگ رکھا ہوتا ہے یا جو کچھ اپنے پاس ہوتا ہے وہ رکھا ہوتا ہے کہ ابھی ہماری ٹرین آنے والی ہے یا بس آنے والی ہے, وین آنے والی ہے, اس پہ اوپر سوار ہونا ہے. تو انسان اپنے پاس اپنا سامان رکھتا ہے نا, کہ پتہ نہیں کب ٹرین آ جائے, کب ہمیں اس میں سوار ہونا پڑے. ایسے ہی دیکھیں, ایسے ہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ ہر وقت اپنے ساتھ اپنے اعمال کی
تیاری رکھنی چاہیے کہ کب ہماری موت آ جائے اور کب ہمیں جانا پڑے. تو ہمارے پاس کچھ ہوگا تو پھر ہی ہے نا ہم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی آخرت اچھی کرے. اللہ ہمیں قبول اور منظور فرمائے.